नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक तवील अरसे के बाद हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का मौजू ये इंतहाई हसास मौजू है और बिलखुसूस ये आज की गुफ्तगू ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए है। मैंने चूँकि मुल्क और बैरून मुल्क बेशुमार सफ़र कर लिए हैं, एक चीज़ जो बार बार मुशाहदे में आ रही है, जिस चीज़ का हमने बड़ी बारीक बीनी से हमने इस चीज़ का मुशाहदा किया है, वो ये है कि हमारी मौजूदा जो नौजवान नस्ल है बिलखुसूस ये दुनिया की महब्बत के अंदर, दुनिया कमाने के अंदर, दुनिया के मालो दौलत को कमाने के अंदर ये इस कदर ज़्यादा मशगूल और मसरूफ़ हो चुकी है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को बिल्कुल फरामोश किए जा रही है। हमारी नौजवान नस्ल जो है इसका बिलखुसूस जो अभी फ़ोकस है वो सिर्फ़ माल इकट्ठा करने के अंदर, पैसा इकट्ठा करने के अंदर, जायदाद बनाने के अंदर, बस इस चीज़ के अंदर बदकिस्मती से मुझे ऐसा नज़र आता है कि हमारा अक्सर तबका जो नौजवान नस्ल के ऊपर मुश्तमिल है ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को फरामोश करते हुए माल और दौलत को कमाने के अंदर मसरूफ़ है और दुनिया की महब्बत के अंदर ये इस कदर डूब चुका है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हमारी नौजवान नस्ल को बिलखुसूस याद नहीं है। ये जो दुनिया है, जिस दुनिया को कमाने के अंदर हम मसरूफ़ हैं, क्या ये दुनिया वाकई ही इस कदर अनमोल चीज़ है कि जिसको कमाने की खातिर हम माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हम अल्लाह ताला को भूल जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल जाएं, या जिस दुनिया को कमाने की खातिर हम इस कदर मसरूफ़ हैं कि हमने अपना सारा कुछ इस दुनिया को ही समझा हुआ है। हलाल कमाएँ या हराम कमाएँ, हमें बदकिस्मती ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, शायद वो ऐसा समझ रही है कि हमने आगे चल के किसी चीज़ का हिसाब नहीं देना, हमें किसी चीज़ का जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। ये दुनिया के जिसकी हकीकत हमारे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्या इसकी हकीकत, इसकी कदर व मंज़िलत, इसका मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में भी है? या जिस दुनिया की खातिर हम अपने रब को माअज़ल्लाह भुलाई जा रहे हैं, तो क्या रब के नज़दीक भी ये मकाम रखती है? आइए कुरान मजीद को देखते हैं। कुरान मजीद के अंदर सूरतुल हदीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहव। जान लो ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये सिर्फ़ एक खेल तमाशा है। हमें इस दुनिया में रहते हुए एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जिस तरह मुसाफिर सफ़र के दौरान जितनी मर्जी खूबसूरत चीज़ नज़र आ जाए वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचने को ही अपना मिशन बनाए रखता है, हमें इस दुनिया में रहते हुए ये दुनिया जितनी मर्जी खूबसूरती के साथ आए, जितनी मर्जी रंगीनियों के साथ आए, जितनी मर्जी ज़ेब व ज़ीनत के साथ आए, हमारी तवज्जो उसी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी के लिए इस दुनिया में पैदा किया गया है। और इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक खेल और तमाशा करार देता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, देखिए दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ इस दुनिया को ही समझ लिया और उनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि उन्होंने आखिरत में चलकर अपने आमाल का हिसाब देना है। तो ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत को इस कदर अपने ऊपर सवार कर लिया, इस कदर सवार किया कि वो रब को भूल गए, ऐसे लोग क़यामत वाले दिन किस हालत में होंगे। और वो लोग जिन्होंने इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारी और बस इतना ही इस दुनिया से हासिल किया कि जितना ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी था, लेकिन वो अपने मकसद और मिशन से पीछे ना हटे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी है, तो ऐसे लोग क़यामत वाले दिन किस हाल में होंगे। सूरतुल हदीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीद, कि आखिरत में शदीद अज़ाब होगा। अब ये अज़ाब के अंदर वो लोग मुब्तला होंगे जो दुनिया के अंदर इस कदर डूब गए कि वो उन्होंने अपने रब को फरामोश कर दिया। और वो लोग जिन्होंने रब को फरामोश नहीं किया, जिनको रब की याद से एक लम्हा भी इस दुनिया ने गाफिल नहीं किया, ऐसे लोग कल क़यामत वाले दिन किस तरह होंगे। दूसरे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शिश भी होगी
اور رضامندی بھی ہوگی، اور یقیناً اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو رب کے رضامندی اور بخشش کو حاصل کر پائیں گے، جو دنیا کی محبت کے اندر بالکل مدہوش نہیں ہو گئے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کو اور حیثیت کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا جس کو ہم انسان بڑا کچھ سمجھے ہوئے ہیں، اس کی اللہ کے نزدیک کتنے وقعت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جس چیز کی حقیقت اللہ رب العزت یوں بیان کرتا ہے کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، تو ہم اس چیز کے پیچھے اس قدر کیوں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد سے بالکل غافل ہو رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ حقیقی زندگی وہ تو وہی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم کیوں اس فانی دنیا کے اندر اس قدر مصروف ہیں، اس قدر مشغول ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ اس دنیا کو ہی کیوں سمجھ لیا ہے؟ ہمیں آخرت کے اندر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے تمام اعمال کا ہمیں آخرت کی زندگی کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس دنیا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 2742 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، بے شک یہ جو دنیا ہے یہ میٹھی ہے اور سرسبز ہے، میٹھی ہے، سرسبز ہے، سبز ہے، نظر آتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اندر خلیفہ بنانے والا ہے۔ دیکھیں کل ہم اس دنیا میں نہیں تھے، آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، تو کیا کل کو جب ہم اس دنیا میں دوبارہ سے موجود نہیں ہوں گے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو کیا ہمیں اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ہمیں بالکل دینا پڑے گا۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا گیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو کس لیے آئے ہیں؟ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کریں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنائے گا، ہم اس دنیا میں اب آ گئے ہیں، اب کس لیے بھیجا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، پس تم دنیا سے بچو، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے بچو۔ دیکھیں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کے متعلق تھا۔ اب لوگ عورتوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اس دنیا کی فانی محبت، دنیا کے ظاہری اور فانی حسن کے پیچھے مبتلا ہو کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جب غافل ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، غیر محارم کے ساتھ تعلقات، ناجائز تعلقات، شریعت کے خلاف تعلقات، ان ساری چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس دنیا سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں اس دنیا کی وقت کتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کے پیچھے ہم مارے پھری جا رہے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات کی جانب توجہ کر ہی نہیں رہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی، عزت ہوتی، مقام ہوتا نا، تو اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اس دنیا کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا کی تو رب کی بارگاہ میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس چیز کے پیچھے مبتلا ہو کے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی یاد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے حوالے سے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں کافر اس چیز کو سوچتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، مجھے کسی بھی چیز کا جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کے بارگاہ میں اٹھ کے جواب دینا ہے، اور یہ جتنے بھی کافر ہیں جو آج اس چیز کو نہیں مانتے، ان کو بھی کل قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں یہاں پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اور پھونک پھونک کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 2858 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا آخرت کے مقابلے میں
کمپیریزن کر کے، اس کو کمپیئر کر کے اس کی مثال بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار یحییٰ بالسبابہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی آخرت کے مقابلے میں مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی انگلی کو دریا کے اندر ڈالے، پانی کے اندر ڈالے اور اس طرح انگلی کو باہر نکالے، یہ جو انگلی کے ساتھ پانی لگا ہوا ہوگا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ پانی جو دریا کی صورت میں سامنے موجود ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھو کہ وہ انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹتی ہے، کس چیز کے ساتھ لوٹتی ہے۔ وہ ایک تھوڑا سا معمولی سا پانی ہوتا ہے، تری ہوتی ہے جو انگلی کو لگ جاتی ہے، چند قطرے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کی انگلی کو لگ جاتے ہیں۔ تو ان چند قطروں والی زندگی کو گزارنے کے لیے، اس دنیا کو گزارنے کے لیے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہم اللہ کی یاد سے کیوں غافل ہیں، ہم دنیا کی محبت میں کیوں ڈوب گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں 1047 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم یہ بوڑھا ہوتا ہے وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ جس کی خواہش اس کے اندر پھر بھی جوان رہتی ہے، دو چیزیں ہیں کہ وہ ابن آدم کے دل سے وہ نکلتی نہیں ہیں۔ کون کون سی؟ الحرص علی المال، یہ مال پر بڑا حریص ہوتا ہے، مال اس کو چاہیے ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے نا اس کے دل سے یہ چیز نکلتی نہیں ہے۔ والحرص علی العمر، دوسری چیز وہ ہے کہ یہ عمر کے اوپر بڑا حریص ہوتا ہے، اس کو لمبی زندگی چاہیے، یہ جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن دیکھیں یہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہمیں آگے چل کے اس کا حساب دینا ہے، یہ زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ہمیں اس چیز کا بھی آگے چل کے حساب دینا ہے۔ یہ چیز یا یہ جو انسان کا پیٹ ہے یہ تو کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، صحیح مسلم میں 1048 حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ میرے پاس ایک تیسری وادی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو مال ایسا ہے کہ جتنا بھی انسان کو مل جائے نا، انسان کہتا نہیں تھوڑا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، اس دنیا کو کمانے کے لیے، اس دنیا کو گزارنے کے لیے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو پیسہ کماتے ہو اس پیسے کو اپنا اتنا بڑا مشن اور منشور نہ بنا لو کہ ہمیں رب کی یاد ہی نہ آئے، ہم رب کی بارگاہ میں جھکنا ہی بھول جائیں، ہمیں رب کی یاد سے غفلت اختیار کرنا یہ ہمیں بے چین نہ کرے، تو اس طرح کا رستہ اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا حالانکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کو تو ایک وقت کے بعد فنا ہو جانا ہے، ہمیں ختم ہو جانا ہے، پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا ہے، ہمیں کل قیامت والے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیں اس زندگی کے اندر اپنے تمام اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عباج بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ لا یزال الناس مختلفتاً اعناقهم فی طلب الدنیا، کہ لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ ہمیشہ دنیا کی طلب کے اندر ہی مشغول رہیں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے 2895 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے، بہت ہی زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کا پیسہ کمانے کی خاطر ہم اپنے رب کو بھول جائیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے 6930 ہے کہ سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بری رغبت یہ ہے کہ بندہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو طلب کرنا شروع کر دے۔ آخرت کو کیوں بھول گئے ہم؟ کیا ہمیں اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا؟ یہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں کیا ہمیں کل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کیا ہمیں اپنے اس چیز کا حساب نہیں دینا؟ ہمیں جب ہر چیز کا حساب دینا ہے تو ہمیں اس دنیا میں اترانا نہیں چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ کل کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 83 ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو
آخرت کا گھر ہے نا، یہ ہم ان لوگوں کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر کسی قسم کا نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا فساد چاہتے ہیں۔ اچھی آخرت یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو ہم نے پرہیزگاری کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب یہ جو انسان کو مال و دولت کی ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے کہ وہ سارا کچھ ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کیا یہ فائدہ مند ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی ہے اور روایت نمبر حدیث نمبر ہے 2376، کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے اگر وہ بکریوں کے ایک پورے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں نا، وہ دو بھوکے بھیڑیے بھی اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال اور مرتبے کی جو ہوس ہرس ہے انسان کے اندر، یہ جتنا اس بندے کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ جو ہوس ہے کہ ہم مزید پیسہ کما لیں اور کما لیں اور کما لیں، یہ ہمارے دین کو، یہ ہوس، یہ ہرس ہمارے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت دیکھیں، ہر چیز کی برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہم کیوں اس دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام میں بھی فرق نہیں کر پاتا اور ایمان اور کفر میں بھی فرق نہیں کر پاتا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے اندر کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ دنیا کی محبت یہ ایک فتنہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو خراب کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ ہر فتنے سے ہمیں آگاہ کر کے گئے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہیں مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر ہے 118، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نا اچھے اعمال کے اندر جلدی کر لو، جلدی سے نیکیاں کما لو، جلدی سے اعمال حسنہ کر لو، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح میری امت کے اوپر چھا جائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فتنے اس قدر خوفناک ہوں گے کہ ایک بندہ اگر صبح کو مومن ہے تو وہ ان فتنوں کی لپیٹ میں آ جائے گا اور شام کو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، یا اگر وہ بندہ شام کو مومن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ شام کو مومن تھا اور وہ بندہ صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ بندہ اپنا دین دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ اب دیکھیں، ہم نے پیسہ کمایا، ہم نماز پڑھنے نہیں گئے، ہم نے دنیا کو کمانے کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم رب سے توبہ استغفار کرنے کے لیے جھکے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہم اپنے دین کو دنیا کے پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں کہ ہم دنیا کا پیسہ لے رہے ہیں لیکن قربانی کیا دے رہے ہیں؟ ہم رب کی عبادت نہیں کر رہے، ہم رب کی نماز نہیں پڑھ رہے، رب کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے۔ ہم پیسہ کما رہے دنیا کا پیسہ، ہم حج نہیں کر رہے، ہم دنیا کا پیسہ کما رہے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو یہ وہ ساری صورتیں اس چیز کے اندر آتی ہیں کہ انسان اپنے دین کو دنیا کے پیسے کے بدلے میں، دنیا کے بدلے میں یہ بیچ دے گا۔ اب دیکھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ۔ جو بندہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اگر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ دنیا کو حیثیت ہی نہیں دیتا، وہ دنیا کو اپنے دل و دماغ کے اوپر سوار ہی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے کہ جس بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کا مشن منشور اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے دل میں اس دنیا کے حوالے سے استغنا پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا رب اس کو رزق یہ دنیا کا نہیں دیتا ہے؟ اب وہ بندہ جس کے دل میں اس دنیا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، وہ بندہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی نہیں ہے، وہ بندہ اس دنیا کو کمانے کے لیے رب کو نہیں بھولتا،
تو ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، وہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب دنیا خود چل کر اس کے پاس آتی ہے، وہی راغمتن، اس حال میں آتی ہے کہ وہ دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر اس بندے کے سامنے آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو کمانے کے لیے اپنے دین کو ہی بیچ دیا، ایسا بندہ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی کوشش مشن منشور یہ ہوتا ہے نا کہ بس دنیا ہی سارا کچھ ہے، وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر محتاجی کو طاری کر دیتا ہے۔ پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا اس بندے دی پوری نہیں پہندی، اس بندے کا وہ بندہ اتنا کماتا ہے پیسہ، اتنا پیسہ کماتا ہے، لیکن اس بندے کے رزق کے اندر پھر برکت رب تعالیٰ نہیں پیدا کرتا۔ وہ بندہ کماتا ہے اتنا زیادہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اور جس بندے نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذلیل و رسوا کر کے بھی دنیا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ دنیا اس کے پاس آتی، وہ جتنی اس کو ضرورت ہے کھانا پینا اتنا کھا لیتا ہے، لیکن اس کا مشن آخرت ہے۔ لیکن جس کا مشن دنیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو دکھاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر محتاجی کو طاری کر دیتا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو ایسا بندہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کر دیتا ہے، اور جو بندہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کے وقعات کو اور دنیا کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بندہ اپنے مشن کی طرف گامزن رہتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابی داؤد ہے، 4257 نمبر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں یہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر ساری قومیں چڑھائی کر دیں گی، اور اس میں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گی، مسلمانوں کو محتاج کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح کھانے کو وہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، اس طرح ساری قومیں اکٹھی ہو کر میری امت کو مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے اور وہ باقی ساری قومیں تعداد کے اندر زیادہ ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی، لیکن فرمایا تمہارے اوپر سیلاب، تمہاری صورتحال یہ ہوگی کہ تم سیلاب کے اوپر جو چھائے ہوئے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں نا، گند وغیرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری حیثیت اس طرح ہو جائے گی جس طرح سیلاب کے اوپر وہ کوڑا کرکٹ کچرا اوپر تیر رہا ہوتا ہے، سیلاب اس کو سارا بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارے رعب کو نکال دے گا۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر کس طرح بمباری ہو رہی ہے، تو کیا مسلمان کم ہیں؟ اتنی بڑی تعداد ہے، 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ہر اسلامی ملک کو کفر دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ نہیں، تعداد کم نہیں ہے، لیکن کفار کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت اور رعب کو نکال دیا گیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب تمہاری ہیبت، تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تمہیں ختم کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ ومل وہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت، یعنی رب تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ڈال دے گا، تم دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم موت کو ناپسند کرنا شروع کر دو گے۔ دیکھیں یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، دنیا کی فانی محبت کے پیچھے مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل نہ ہو جائیں۔ آج جس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا عالم اسلام کو، اس پر یہ حدیث مبارکہ بالکل فٹ آتی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں یا ہماری جو عوام ہے، یہ دنیا کو اکٹھا کرنے کے اندر، دنیا اکٹھی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ مال و دولت آ جائے، دیکھیں یہ چیز درست نہیں ہے۔
رب ہر بندے کو اتنا رزق دیتا ہے، اس کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ دنیا کی محبت یہ ایک فتنہ ہے، یہ چیز ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور وہ بندہ جس نے اپنے مشن اور منشور کو دنیا کی محبت کے اندر مبتلا کر دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش کوشش یہ ہے کہ میں دنیا کی محبت کو کما لوں، دنیا کا پیسہ کما لوں، دنیا کی جائیداد کما لوں، مال و دولت کما لوں، اور اس کو رب کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور اس بندے کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کا رزق بھی کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص کی پیروی نہ کرو کہ جس نے ہمارے ذکر سے اپنے دل کو غافل کر دی ہے۔ ایک بندہ جو دنیا کی محبت کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے، اس کو پیسے کی ہوس اور ہرس اس قدر زیادہ سوار ہے اس بندے کے اوپر کہ اس بندے کو خدا یاد نہیں ہے، تو ایسے بندے کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت منع فرما رہا ہے کہ اس بندے کی اطاعت نہ کرو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس کی فرما برداری نہ کرو کہ جس کا دل ہی ہماری یاد سے غافل ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ بندہ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ اس بندے کا معاملہ وہ حد سے گزر چکا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا ہے، یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر اس طرح ہی رہنا ہے کہ ہم اپنی مال و دولت، جائیداد، بیٹے، بیویاں، بچے، یہ سارا کچھ ہمیں ان کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ رب العزت سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس میں آیت کا مخاطب ہر بندہ ہے، ہر مسلمان اس آیت کا مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں مال اور اولاد کی محبت یہ تعجب میں نہ ڈال دے، تعجب میں نہ ڈال دے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے ان بندوں کو کہ جو اس کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر یہ عذاب دے دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں ان کے وجودوں سے نکلیں اس طرح کہ وہ کفر کی حالت میں پھر مریں گے۔ یعنی جو بندے اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے غافل رہے اور دنیا کی محبت اور ہوس اور ہرس کو اپنے اوپر سوار کر لیا، ایسے بندے جب جائیں گے ان کے اوپر خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی مال و دولت کی محبت، یہ جائیداد کی محبت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے ایمان کو ختم کر دے۔ اب دیکھیں اسلامی طالبات کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر، اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت، جائیداد، تجارت، کاروبار، رشتہ دار، تعلقات، خاندان، قبیلے، ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی ذکر ہے کہ اس سے بھی انسان کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ اور رسول سے محبت نہیں کریں گے، اس دنیا کی محبت کو اپنے دل و دماغ کے اوپر سوار رکھتے ہوئے اللہ سے غافل ہو جائیں گے، تو یہ دنیا کی محبت ہمارے ایمان کو ختم کر دے گی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب جلد نمبر 5 کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرا اچھا دوست ہے اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس حدیث کے تحت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں المنہاج کے اندر جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، وہ فرماتے ہیں ومان الحدیث ان حب اللہ تعالی لم یبق فی قلبہ موضعا لغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت اس قدر میرے دل میں زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت نے کسی دوسرے بندے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ ہمیں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 397 ہے، یہ جو بیروت کا چھاپا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون، اب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ اب دیکھیں ہمیں جو دین اسلام حکم دیتا ہے
وہ یہی حکم دیتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کریں، اور یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور یہ ہمیں خطرہ ہے اس چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تو یہ دنیا کی محبت ہمارے ایمان کو بھسم کر دے گی، ہمارے ایمان کو برباد کر دے گی۔ یہ نوجوان نسل کے لیے بالخصوص پیغام ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اس قدر مشغول نہ ہو جائیں، اس قدر ڈوب نہ جائیں کہ انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔